बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सूरह मुल्क का तदब्बर करेंगे। तदब्बर क्या है? कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझना। कुरान में सबसे पहले इस आयत पर तदब्बर करने का सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं कि उस्ताद नुमान अली ख़ान ने हमें क्या बताया है, क्या समझाया है कि जिसको पढ़कर मैं ख़ुद चाहती हूँ कि जितना इल्म मैंने हासिल किया है आप सबके साथ भी बांटूँ। तो प्लीज़ आप सब ये वीडियो पूरी देखिए। बहुत ही प्यारी मालूमात हैं कि सूरह मुल्क ना सिर्फ़ हमें क़ब्र के अज़ाब से बचाती है और भी क्या क्या करती है हमारे लिए। तबरुक का लफ्ज़ निकला है बारक, बरकत, किसी चीज़ में खैर का बढ़ना या किसी भी महदूद लिमिटेड चीज़ से लामहदूद खैर का निकलना। और यहाँ तबारकल्लज़ी इस्तेमाल हुआ है अल्लाह की ज़ात के लिए। अल्लाह वो हस्ती है जो किसी भी छोटी चीज़ में ऐसी बरकत डालने पर कादिर है कि उस छोटी और महदूद चीज़ में से बहुत बड़ी खैर निकल आए और वो चीज़ काफ़ी हो जाए। जैसे वही अल्लाह है जो एक नन्हे से बीज में इतनी बरकत देता है कि वो एक दरख्त में तब्दील हो जाता है और इस दरख्त का फल इंसान को नस्ल दर नस्ल नफ़ा पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह आपकी तरफ से किसी भी शख्स को की जाने वाली छोटी सी नसीहत में इतनी बरकत डाल दे कि वो शख्स दुनिया के लिए खैर का ख़जाना बन जाए। बारक की एक दूसरी वजाहत ये भी है, अलबका यानी बाकी रह जाना। तो अल्लाह ना सिर्फ़ महदूद चीज़ों से लामहदूद खैर निकालने पर कादिर है बल्कि उसे कायम रखने पर भी कादिर है। जैसे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनकी औलाद से मुताल्लिक़ दुआ कबूल की। अल्लाह ने उनकी औलाद में बरकत दी, उन्हें दुनिया के लिए खैर का बाइस बनाया। अंबिया अलैहिस्सलाम का एक तवील सिलसिला उन्हीं की नस्ल में से चलाया और उसी सिलसिले की बरकत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। और आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है कि मैं और आप मुसलमान हैं। यह है बरकत का असल मतलब कि एक शख्स की मुख्तसर सी दुआ से अल्लाह ने इतनी खैर निकाली और उसे कायम भी रखा। एक मोमिन को अल्लाह से किसी भी चीज़ की दुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी ज़िंदगी के इंक्रीमेंट से मुताल्लिक़ हर चीज़ के लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। ज़्यादती हर चीज़ की नुकसानदेह है जबकि बरकत हर चीज़ को काफ़ी कर देती है और खैर वाला बनाती है। आपका रिस्क कम है, माल कम है, इल्म कम है, सहूलतें कम हैं, परेशान मत हो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि वो इनमें बरकत डाल दे और फिर वो थोड़ा महदूद रिस्क, माल, इल्म और सहूलतें आपको काफ़ी हो जाएंगी। बस आपने कैसे, क्यों जैसे सवालों में नहीं पड़ना, क्योंकि बरकत पर यकीन का ताल्लुक़ ईमान बिल गैब से है। बरकत की अपनी कोई शक्ल नहीं है मगर एक ईमान वाले की हैसियत से हमें अल्लाह के तबारुक होने पर यकीन रखना है और उसकी ताकत के तहत दी जाने वाली कुदरत। बयदिल मुल्क, अल्लाह के हाथ में तमाम बादशाही है। बादशाही से मुराद अज़मत, जलाल, ताकत और कुदरत की तमाम सिफ़ात हैं। अल्लाह के इख्तियार में सारी कायनात की तमाम बादशाही है और इस कायनात की बड़ी से बड़ी चीज़ और ताकत उसी के कंट्रोल में है। अल्लाह ने अपनी बादशाहत में मौजूद हर सब्जेक्ट को, हर चीज़ को उसके दायरे में रखा है और हर चीज़ को उसके बनाने कानून पर अपना काम कर रही है। जैसे सूरह नहल में आयत है ना कि अल्लाह ने एक शहद की मक्खी को वही की और हिदायत दी और सिखाया, तुम्हारी तख्लीक इस मकसद के तहत की गई है। इसी तरह हम इंसान भी उसकी बादशाहत का एक सब्जेक्ट हैं, बल्कि यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा स्पेशल सब्जेक्ट। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने हमारी तख्लीक की और हमें हमारी तख्लीक के मकसद को समझाने के लिए अपना कलाम नाजिल किया। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि उसकी अताअत करें और हम ही अल्लाह की वो वाहिद मखलूक हैं कि जिसके लिए फिर अल्लाह ने अताअत और फर्मा बरदारी के लिए बड़े से बड़ा अजर रखा। और अल्लाह ने सूरतुल बकरा में फरमा दिया है कि जो कोई भी
اللہ کی دی گئی ہدایت پر عمل کرے گا تو کسی بھی قسم کے خوف اور غم کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والے نہ اس دنیا میں مایوسی کا شکار ہوں گے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ اپنے تمام معاملات اس ذات کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھتے ہیں، اس کی مصلحتوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کا اپنے والد سے بچھڑ جانے پر صبر کرنا، اپنے قید ہو جانے پر صبر کرنا۔ جو انسان اللہ کی بادشاہت کو پہچان کر انکار کرے اور جو اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ اس دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں، جیسے فرعون، ابو لہب اور ان دونوں کے حامی اور مددگار۔ دوسری طرف اللہ کی بادشاہت میں حکمت بھی موجود ہے، جس طرح اس نے اپنی حکمت اور طاقت سے ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھا، اسی طرح وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اس چیز کو اپنے دائرے سے ہٹ کر کوئی ذمہ داری تھما دے، اور اس کے فیصلے بھی بے شک حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، جنہیں ہم عام زبان میں معجزہ کہتے ہیں، جیسے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں سے راستہ بنا دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دینا، جیسے ان نوجوانوں کے لیے کہف کی پناہ۔ اور اس کی بادشاہت میں وہ ایسے معجزے اپنے ان بندوں کے لیے ممکن کرتا ہے جو اس پر توکل کی مثال قائم کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے مسئلے جتنے بھی بڑے لگیں، ان کا حل ہونا ہمیں کتنا ناممکن لگے، مگر ہم نے ان مسئلوں پر اللہ سے رجوع کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی بیت الملک ہے۔ وہ ہمارے مسئلے وہاں سے حل کرنے پر طاقت رکھتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا، بس توکل، دعا اور اطاعت شرط ہے۔ بیت الملک میں ہمارے لیے اللہ کی قدرت کا میکرو ویو تھا، اب یہاں اللہ کی قدرت کا مائکرو ویو ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک یعنی نہ صرف اللہ کے اختیار میں تمام بادشاہی ہے، بلکہ وہ اپنی بادشاہی میں موجود اور رونما ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے، اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی حالت سے واقف ہے، جیسے اللہ نے سورہ الانعام میں فرمایا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ آیت کے اس حصے کے لیسن کو دہراتے ہوئے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا جسے میں یہاں شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کے معلوم ہونے میں اور اس پر ایمان رکھنے میں ہمارے لیے دو پہلو ہیں، ایک ہے ریلیف کا، دوسرا ہے خبردار رہنے کا۔ ریلیف کا پہلو ایسے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہمارے اوپر گزرنے والے ہر چھوٹے دکھ، تکلیف اور اسٹرگل سے واقف ہے۔ ہمارے پاس اپنے مسائل سنانے کے لیے کوئی سامع ہو یا نہ ہو، مگر ہم پھر بھی ریلیف میں رہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دل کا حال اور ہماری کوشش جانتا ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، جیسے اس نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، جیسے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور ان کی سعی کو قبول فرمایا تھا۔ میری اور آپ کی اپنے مسائل کے لیے کی جانے والی کوشش اور توکل کو بھی وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ احساس کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، جس طرح وہ ایک پتے کے گرنے کی خبر رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ ہمارے دل میں موجود کھٹک اور بری نیت سے واقف ہے، ہماری نگاہ کی، سماعت کی، ہاتھ کی، زبان کی، ہاتھوں کی، پیروں کی ہر بری اور اچھی حرکت اور ان کے گناہ میں کیے جانے والے استعمال سے واقف ہے۔ یوں ہم خبردار رہیں گے۔ جائزہ، اور یہ جائزہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ایک انویسٹمنٹ ثابت ہوگا، جس کا نفع ہمیں اللہ کے اجر کی صورت میں ملے گا اور بہترین ملے گا۔ یہ آیت ہماری عقل کو اور ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، تبارک، جو ہر محدود چیز کو لامحدود خیر میں بدلتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، جو اپنے فرما بردار موسیٰ علیہ السلام کے لیے
نافرمان ترین فرعون کے خلاف دریا میں سے راستہ بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ جس نے ایک شہد کی مکھی کا دائرہ بنایا اور اپنی بادشاہت میں گرنے والے ایک پتے کے حال سے بھی بے خبر نہیں۔ مختصراً یہ کہ سورہ ملک کی یہ ابتدائی آیات مومنین کے لیے ہے۔ یہ ان کے توکل کو بڑھاتی ہے، امپاورمنٹ اور اس کو ریفریش کرتی ہے، اور اس کی نافرمانی میں مبتلا بندوں کو خبردار۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے آنے والی آیات میں ان لامحدود کیپیبلٹیز کی ڈیٹیل ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے نہ صرف ہماری زندگی کو پیدا کیا بلکہ موت کو بھی پیدا کرنے پر وہی قادر ہے، یعنی نہ ہم اپنے وجود میں آنے پر اختیار رکھتے ہیں نہ ہی اس کو ختم کرنے والی موت پر۔ زندگی دینے پر بھی اللہ قادر ہے اور موت بھی اسی کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور پھر اس کو موت آتی ہے۔ یہ ایک کرونولوجیکل ترتیب ہے، مگر یہاں اللہ نے اس ترتیب کو توڑا اور زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جس بات پر زور دینا ہے وہ پہلے کی جاتی ہے، اور یہاں اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا ذکر بعد میں۔ ہم انسانوں کے نزدیک دنیا کی زندگی اہم ہے۔ ہماری اکثر بھاگ دوڑ اسی ٹیمپرری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اپنی توانائی کا ایک بڑا حصہ اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے خرچ کر دیتے ہیں، مگر وہ اللہ جس نے اس زندگی کو پیدا کیا اور موت کو بھی تخلیق کیا، اس کے نزدیک موت اور اس کے بعد کی زندگی دنیا کی اس زندگی سے اہم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی اس دنیا کی زندگی کی فکر سے زیادہ موت کی فکر کریں۔ یوں اس نے بار بار قرآن میں کثرت سے موت کا ذکر کیا اور موت کے بعد کی زندگی کا، اور یہاں اللہ نے موت کو زندگی سے پہلے مینشن کر کے ایک بار پھر یہی بات ہم پر دوبارہ ڈکلیئر کی ہے۔ اللہ نے یہاں موت کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا، اور ہمارے نزدیک موت ایک اینڈ ہے جس پر زندگی ختم ہو جائے گی، جبکہ اس آیت کے مطابق موت خود ایک تخلیق ہے جسے اللہ نے زندگی کی طرح پیدا کیا۔ یوں اس زندگی کا وجود ہے، اسی طرح موت کا وجود ہے۔ اللہ کے کلام کے مطابق موت بذات خود ایک تخلیق ہے جو اللہ کے حکم سے ہمیں مقررہ وقت ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی ڈائریکشن صحیح ہو، ہم ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا چاہتے ہوں جن کے پیچھے ہمارا مقصد اس دنیا کی عارضی لذتوں کو چکھنا ہے، میوزک، حرام رشتے، حرام دوستیاں، حرام مال، غیبت، جھوٹ، کسی کی کردار کشی، طنز طانے کی عادت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھنا شروع کر دیں، وہ موت جو ہماری حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی ابتدا ہوگی۔ اس زندگی کا ہر فیصلہ یہ سوچ کر کریں کہ اس فیصلے کے سبب آپ کو موت کے بعد تو کوئی خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا نا۔ ہر عمل یہ سوچ کر کریں کہ کیا میں اور آپ اپنے رب کو ان اعمال کے ساتھ منہ دکھا سکیں گے۔ گناہ نہ چھوٹنا الگ بات ہے، مگر اس گناہ پر فخر کرنا، اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا، اس گناہ کو ارتباط کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ کرنا الگ بات ہے۔ تو کسی بھی گناہ کے اہتمام سے پہلے مجھے آپ کو اپنی موت یاد رہنی چاہیے۔ اگر وہ یاد رہے گی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا یاد رہے گا، اور یوں گرتے پڑتے ہم خود کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ ہماری کوشش ضائع نہیں کرے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ موت کی یاد مسلسل گناہوں کی زنجیر میں لگے زنگ آلود تالے کی چابی ہے۔ جس کے ہاتھ چابی کھو جائے وہی اصل خسارے میں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔
دنیا کی زندگی ایک ایگزام ہال ہے جہاں ہم سب اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے نفس میں ہماری الگ الگ اپنی کمزوریاں ہیں اور انہی کمزوریوں کے خلاف لڑنا ہمارا امتحان ہے۔ کسی کے لیے نگاہ کے گناہ، کسی کے لیے سماعت کے، کسی کے لیے زبان کے۔ اللہ نے اس ایگزام ہال میں ہمارے آس پاس ڈسٹریکشن اور اٹریکشن رکھی ہے جن سے بچنا بھی ہمارے امتحان کا حصہ ہے، جیسے مال بنانے کی ہوس، طاقت کو حاصل کرنے کی ہوس، دنیا کی زینت اور آرائش سے بیجا محبت۔ پھر آج کے اس فتنے کے دور میں جب موبائل فون کے ذریعے دنیا سمٹ کر ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو ایسے میں ہماری نگاہ کا، سماعت کا، زبان کا بہت سے گناہوں پر اٹریکٹ ہونا بدقسمتی سے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ہمارا ان گناہوں سے خود کو بچانا لازمی ہے۔ یہ وہ دیمک ہے جو ہمارے ایمان کو چاٹ سکتی ہے اور ہمارے اندر موجود نیکی کرنے کی کیپیسٹی کو بھی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خود کو ان ساری ڈسٹریکشنز اور اٹریکشن سے بچائیں اور احسن اعمال کریں۔ احسن عملاً یعنی بہتر عمل۔ اللہ نے یہاں ہم سے بہترین کا نہیں کہا بلکہ بہتر کا کہا ہے۔ اللہ نے ہم سے پرفیکشن نہیں مانگی کیونکہ اس نے ہماری تخلیق کی۔ وہ ہمارے نفس کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم تمام تر کوشش کے باوجود بھی خطا کریں گے۔ پھر اس نے ساتھ میں شیطان کو بھی تو مہلت دی ہے جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے میں دن رات مصروف رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سے پرفیکشن کا نہیں کہا بلکہ امپاورمنٹ کا کہا۔ کوئی شخص دین سے دور ہے مگر دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو ایسے میں اس کو فوراً سے ایک ساتھ تمام اسلامی احکامات پڑھ کر سنائے جائیں اور کہا جائے عمل کرو تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جائے گا۔ یوں اسے صرف امپاورمنٹ کی ضرورت ہے۔ اسے سب سے پہلے نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ مزید امپروو کرے گا۔ اس کا دل قرآن کی طرف بھی لگ جائے گا۔ وہ خود کو ان گناہوں سے بچانے لگے گا جس کی وجہ سے اسے نماز میں وسوسے آئیں گے اور یوں وہ احسن عملاً والے گروہ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ یاد رکھیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا بھی نیکی ہے، احسن عمل ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا محبوب گناہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا گناہ جس کی وجہ سے ہماری دوسری نیکیاں خطرے میں پڑی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اس گروہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہماری زندگی میں موجود ایسے گناہوں سے ہمارا جان چھڑانا ہماری اس دنیا کے امتحان کا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نے اس گناہ سے جان چھڑا لی تو ہمارے احسن اعمال کی سیڑھی چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا، زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔ العزیز کا مفہوم ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے اندر نیکی کرنے کی کیپیسٹی رکھی ہے، ہمارے اندر خیر رکھی ہے۔ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی طاقت دی ہے اور وہ ہمیں نیکی کے راستے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر وہی الغفور ہے، یعنی معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، کیونکہ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ اسے پتہ ہے نیکی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود ہم انسان خطا کریں گے، کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، کچھ اپنے نفس کے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں ہم اپنے نام الغفور کا ذکر کیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ غرض یہ کہ احسن عملاً کا راستہ نیکی راستہ ہے اور اس نیکی کے راستے پر موجود اٹریکشن اور ڈسٹریکشن کے خلاف ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے۔ ہمیں خود کو گم نہیں کرنا، اپنی زندگی کے ہر فیصلے اور عمل کو اللہ کے حکم کے ترازو میں تولنا ہے۔ ہمیں ہمارے دل پر نماز، قرآن کے پہرے لگانے ہیں
اور خطا پر معافی مانگنی ہے۔ گناہ پر ابلیس کی طرح اکڑنا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم کے راستے پر چلتے ہوئے اسے چھوڑنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دلیلیں دے کر حرام کو حلال نہیں کہنا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے موت اور زندگی کا ذکر کیا، ان دونوں کے بیچ موجود ربط کا۔ اسی ربط کی مثال دینے کے لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ طباقہ کا لفظ ماخوذ ہے مطابقاً سے، جس کے معنی ہیں چیزوں کا آپس میں بہت اچھے سے کنیکٹ ہو جانا۔ اسی طرح لفظ ہے تطابق، یہ تب استعمال ہوتا ہے جب چیزیں آپس میں مل کر بہت ہی اچھے سے کام کرتی ہیں، یا پھر ہم ایسی چیزوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مطابق، جس کے معنی ہیں سیملیسلی کنیکٹڈ، یعنی چیزوں کا آپس میں ایسے جڑنا کہ ان کے درمیان موجود جوائنٹ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ نے 7 آسمان ایسے ہی تخلیق کیے ہیں طباقہ، یا انسانی آنکھ ان 7 آسمانوں کے بیچ کوئی جوائنٹ، کوئی ٹانکا، کوئی پل تلاش نہیں کر سکتی، جس کے تحت وہ ان کے درمیان موجود ربط کو ناپ سکے یا دیکھ سکے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں موت کے ساتھ زندگی کو مینشن کیا، اور یہاں فوراً ہی دوسری آیت میں 7 آسمانوں کے سیملیسلی کنیکٹ ہونے کی مثال دی۔ جس طرح 7 آسمان آپس میں ربط رکھتے ہیں کہ ان کے بیچ کوئی جوائنٹ تک نظر نہیں آ سکتا، اسی طرح ہماری زندگی اور موت آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جن کے بیچ موجود جوائنٹ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، جن کے بیچ ہم کوئی مہلت والا پل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جیسے ہی اس دنیا میں ہماری آنکھ بند ہوگی، اگلے ہی لمحے دوسری دنیا میں ہماری آنکھ کھل جائے گی، اور پھر ایک نا ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگا، جس میں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال اور اللہ۔ اس دنیا کی ساری آسائش، آرائش، زینت، جس کے پیچھے ہم خوار ہوتے ہیں یا ہوتے رہے اور اپنی ساری توانائی اسی پر خرچ کر دی، وہ سب چند سیکنڈز میں ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اعمال جن پر ہم نے ہمیشہ اپنی بچی کچی انرجی خرچ کی ہوگی، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح انسانی آنکھ 7 آسمانوں کے بیچ وہ جوڑ نہیں ڈھونڈ سکتی جس کا ذکر اللہ نے اپنے برحق کلام میں کیا، اسی طرح انسانی آنکھ اس زندگی میں موت کے بعد کی ڈیمونسٹریشن بھی محسوس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی دھوکے کا سامان، انسان کو خود میں جذب کر لیتی ہے، اسے اس کی تخلیق کا مقصد بھلا دیتی ہے۔ انسان کی اس دنیاوی زندگی کا مقصد موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو دنیاوی اور موت کے بعد کی زندگی کے بیچ ربط کو یاد دلانے کے لیے اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے یعنی میں اور آپ، ہم سب اس عارضی دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ کر خود کو نہ تھکائیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عارضی دنیا کے پیچھے خوار ہو کر ہم خود کو بے مول کر دیں، اس لیے اس نے ہمیں ہماری قدر یاد دلانے کے لیے، ہماری اصل منزل یاد دلانے کے لیے یہ پیارا کلام نازل کیا۔ ہم انسانوں کو اپنے وقت کی قدر ہو یا نہ ہو، اللہ کو ہمارے وقت کی قدر اور اہمیت کا احساس ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم انسان اپنی عارضی مہلت دنیا کی تزئین اور آرائش میں گم ہو کر ضائع کر دیں۔ یوں اس نے ہم سے ہماری اس عارضی مہلت کا پروڈکٹیو استعمال کروانے کے لیے قرآن نازل کیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں تھمائی۔ اگر آپ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے تھک گئے ہیں تو قرآن کی طرف آ جائیں، یہ آپ کو اس تھکن سے آزاد کر دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو قرآن کی طرف آ جائیں، اور ان باتوں کو پڑھنا، سمجھنا،
ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، جس سے آپ کا رب خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو بے مول تصور کرتے ہیں، اس دنیا کی عارضی محبتوں میں آپ نے اپنے لیے کوئی حصہ نہیں پایا، تو قرآن کھولیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ خود کو اس دنیا کے اسٹینڈرڈ میں ڈھالنے کے لیے اپنا اصل بھلا چکے ہیں، تو قرآن کی طرف آ جائیں اور خود کو اللہ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اپنا مزید وقت ضائع مت کریں، اس قرآن کی طرف، اپنے مقصد حیات کی طرف آ جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھ اس دنیا میں بند ہو اور دوسری دنیا میں کھلے اور ہم پر زندگی اور موت کے بیچ تطابق بالکل واضح ہو جائے اور پھر ہم پچھتائیں۔ تو اس پچھتاوے سے کئی بہتر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے اللہ کے اس کلام میں مینشن موت اور زندگی کے بیچ تعلق پر سچے دل سے ایمان لائیں اور اس زندگی کو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی زندگی میں پچھتاوے سے بچائے، آمین۔ یہ اب تک کا فرسٹ پارٹ تھا۔ یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات کا تدبر تھا۔ مزید کمپلیٹ تدبر جاننے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں اس کے اوپر اس کا پارٹ 2، 3، 4 اور 5 بھی اپلوڈ کروں گی۔ انشاءاللہ سورہ ملک کے تدبر میں ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، اور کسی کو ویڈیو اچھی لگے یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم سب اس سبق کو سنیں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ یقیناً یہ سبق آپ لوگوں کے لیے بھی آئندہ آنے والی زندگی میں بہت آسانیاں لائے گا، کیونکہ جب ہم قرآن سے جڑنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہونے لگتی ہے۔ اللہ ہمارے راستے کے مشکل کانٹوں کو نکال دیتا ہے اور سفر زندگی کی سڑک کی طرح آسان بنا دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اختتام ہوگا آپ کی زندگی پر، اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو۔ جزاک اللہ۔